आलियान मैं देखना चाहूंगी कि तुम हारते हो कैसे लगोगे। फजर ज़ेरे लब बोलकर मुस्कुराई। अभी परी को आंखें मूंदे 5 ही मिनट गुजरे थे कि साथ की आवाज़ आई, परी परी उठो, क्या है। परी ने मुंह से कंबल उतारकर तावे लहजे में कहा, तुम इस साइड पर सो जाओ, मुझे इस साइड पर सोने की आदत नहीं है, कल भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। साथ का ये कहने पर परी ने बौखलाकर इसकी तरफ देखा। नहीं प्लीज़ तुम इस तरफ सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगी। परी मैं कह रहा हूं ना, तुम फौरन उठो। क्यों? इससे पहले कि कुछ कहती साद इसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर चुका था। ये क्या बदतमीजी है? परी गुस्से में बोली। बदतमीजी नहीं है, बस मुझे यहाँ सोना है, तुम भी आकर सो जाओ प्लीज, लैंप ऑफ कर देना। साद ने ये कह के आंखें मूंद ली। परी ने परेशानी से इधर उधर देखा। साद तुम प्लीज उठ जाओ, मुझे बेडशीट चेंज करनी है। क्यों, क्या मसला है इस बेडशीट के साथ? ठीक तो है, क्या रात को तुम्हें बेडशीट चेंज करने का ख्याल आ गया? साद ने कंबल से मुंह निकालकर उकता कर ये कहा। साद के इस तरह कहने पर परी होंठ काटने लगी। आखिर बेड से तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी जब साद ने इसकी कलाई पकड़कर खींचा, जिस पर वह स्प्रे वाली साइड पर गिरी। कहाँ जा रही हो? परी परेशानी में हकलाने लगी। क्या कहे कि क्या वो यहाँ पर लेटेगी? साद ने मजबूती से इसका हाथ पकड़कर लेटाते हुए कहा, साद मुझे नहीं सोना, हाथ छोड़ो मेरा। जब साद ने हाथ नहीं छोड़ा, परी को खामोश खारिश होने लगी तो साद की साइड पर हो गई और अपना सर इसने सीने पर रख लिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर तुम्हें मेरे साथ सोना था तो ऐसे कह देती ना, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। साद ने शरारत से इसके कान में सरगोशी की, जबकि परी ने नजरअंदाज करके आंखें मूंद ली, क्योंकि इस पर गौर करने के सिर्फ यही होता कि इसे गुस्सा आता और इसे दूर होकर दूसरी साइड पर सोना पड़ता। इसलिए इसने बगैर सोचे समझे आंखें मूंद ली, क्योंकि वो साद को इस तरह ना सोने की वजह नहीं बता सकती थी। अगले दिन सैटरडे था, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी। फजर ने साइदा और मोहसिन के साथ नाश्ता किया और नाश्ते पर यह खबर सुनाई कि वो शादी के लिए तैयार है, जिस पर वो दोनों बहुत खुश हुए। नाश्ते के बाद फजर ने शाह को फ़ोन किया। इसने कहा कि वो इससे मिलना चाहती है, जिस पर वो रजामंद हो गया। आज लंच वो इसके साथ ही करने वाली थी। सुबह परी की जब आंख खुली तो इसने खुद को साद की मजबूत गिरफ्त में पाया। साद का मुंह इसके बालों में था। इसकी गरम गरम सांसें से अपने बालों में महसूस हो रही थी। इसने साद की गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन साद का बाजू इसके ऊपर था, इसलिए वो उठ नहीं पा रही थी। आखिर इसके मुसलसल हिलने से साद ने हल्का सा मुंह उठाया और कहा, परी सो जाओ। साद प्लीज मुझे छोड़ो। परी साद का हाथ हटाते हुए बोली, जिस पर साद ने इसकी मुंह पर उंगली रख दी, इसके रुखसार पर अपने लब रख दिए। इस पर परी ने करंट खाकर साद को धक्का दिया और बैठ कर अपनी सांसें हवार की, जबकि साद अभी तक लेटा इसे देख रहा था। परी जब उठने लगी तो साद ने खींचकर इसे बिठाया। तुम मेरी मलकियत हो परी, मैं जब मर्जी जैसे मर्जी अपना हक तुमसे ले सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कह सकता। मैं सिर्फ तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, सो गेट रेडी फॉर वर्क। ये कहकर साद ने परी का बाजू छोड़ा और वॉशरूम में घुस गया। परी वहीं बैठी रह गई। फजर शाह से तय करदा होटल में इसका इंतज़ार कर रही थी। 5 मिनट इंतज़ार के बाद इसे अपनी पीछे से आवाज़ आई, हेलो ब्यूटीफुल। ये कहते हुए वो जो कोई भी बहुत हैंडसम लड़का फजर के सामने बैठ गया। मैं लेट तो नहीं हो गया? तुम शाह हो? फजर ने इसकी बात नज़रअंदाज करके एक्साइटेड होकर पूछा। कोई शक? नहीं, बस मैं कंफर्म कर रही थी। अब बताओ कैसे हो? फजर ने कॉल पर हाथ रखकर इसका जायज़ा लेते हुए कहा, जिसने ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लू शर्ट पहन रखी थी। मैं तो ठीक हूँ जनाब, तुम बताओ। हाँ कर दी तुमने या हाँ करोगी? मैंने तो मामा को हाँ में जवाब दे दिया है। शायद तुम्हारे घर वालों को अभी बताया ना हो, फिर तुम्हारे घर वालों ने अभी तुम्हें ना बताया हो। हो सकता है। शाह ने गहरी सांस भरकर टेबल पर पड़े फजर के हाथ पकड़े और कहा, थैंक यू सो मच, मुझ पर भरोसा करने के लिए, मेरी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए और हाँ करने के लिए। शाह आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए कहने लगा, जिस पर फजर मुस्कुरा दी, ये जाने बगैर कि कोई इन्हें देख रहा है। यूं ही बातों बातों में उन्होंने लंच किया, फिर फजर घर चली गई। वापसी पर वो बहुत मुतमईन थी। इसका फैसला गलत नहीं था। साथ जब नहाकर वॉशरूम से निकला तो परी बेडशीट चेंज कर रही थी। इसे ऐसा देखकर साथ ये सोचकर मुस्कुराया कि जब परी बेड पर स्प्रे कर रही थी तब साथ कमरे में दाखिल हुआ था। परी को ऐसे करता देखकर वो फायजा बेगम के कमरे में चला गया था और परी का मुंह चूंकि दूसरी तरफ था इसलिए साथ को देख ना सकी। परी कपड़े बदल कर फ्रेश होकर बाहर आई तो किचन में फायजा बेगम के मना करने के बावजूद
ان کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ فائزہ بیگم سے اجازت لے کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کا شام تک رہنے کا ارادہ تھا۔ فجر کو بھی پری نے فون کر کے گھر بلا لیا، اس لیے وہ شاہ سے ملنے کے بعد پری کے گھر آ گئی۔ سب کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد فجر اور پری کمرے میں آ گئی۔ باتوں ہی باتوں میں فجر نے پری کو اپنے اور شاہ کے رشتے کے بارے میں بتایا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس طرح باتوں ہی باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا۔ شام ہونے پر فجر اپنے گھر چلی گئی تو پری بھی اٹھ کر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد پری کو سعد کی گاڑی گھر میں داخل آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے برا سا منہ بنا لیا کیونکہ سعد گاڑی سے نکل کر اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ چلیں، پری کے قریب پہنچ کر اس نے کہا۔ اس سے پہلے پری کچھ کہتی عابدہ بیگم لان میں آ گئی اور سعد کو اندر چلنے کے لیے اصرار کرنے لگی، جس پر اسے ناچارہ ماننے پڑے۔ چائے پینے اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سعد کھڑے ہوتے ہوئے پری سے کہا، چلو آج پلیز میں یہیں رک جاؤں۔ پری نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور آہستہ سے سعد سے کہا، جس پر سعد نے اسے گھورا۔ 2 منٹ میں باہر آؤ، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ پری بھی دل ہی دل میں سعد کو باتیں سناتے ہوئے عابدہ اور زاہد سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ سارا رستہ خاموشی سے گزرا۔ پری کے گھر آنے کے بعد فجر نے کھانا کھایا۔ یونیورسٹی کا کام کرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ کافی دیر فون بج کر بند ہو چکا تھا، لیکن فون کرنے والا بھی کافی ڈھیٹ تھا۔ آخر تنگ آ کر فجر نے نیند میں فون کان کو لگایا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں ہے، میں سو رہی ہوں، منہ اٹھا کر فون کر لیا ہے، نہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کوئی بولتا ہے یا نہیں۔ ہاں پتہ ہے تم سو رہی ہو، اگلی بار بغیر منہ اٹھائے فون نہیں کروں گا۔ جہاں تک بات ہے میں کون ہوں، تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تمہارا اکلوتا شوہر بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک مسئلے کی بات ہے وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ ایڈریس اور ٹائم میسج کر رہا ہوں، کل پہنچ جانا، اور نہ آنے کی صورت میں جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی سے بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت بدلو، میرے ساتھ ایسے نہیں چلے گا۔ دوسری طرف الیان بغیر رکے بولا اور اپنا کہہ کے فون بند کر دیا۔ پری جو الیان کو پہچان کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، اب ہکا بکا فون کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، میں کیا اس کی نوکرانی ہوں جو حکم صادر کرتا چلا جائے گا؟ فجر منہ بنا کر منہ میں بڑبڑائی، کمبل تان کر پھر سے سو گئی۔ سعد خلاف معمول لیٹ سو کر اٹھا تو پری کمرے میں نہیں تھی۔ کل واپس آنے کے بعد دونوں میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ سعد فریش ہو کر باہر آیا تو اسے فائزہ بیگم کہیں بھی نظر نہ آئی۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لان میں آ گیا، جہاں پر وہ کھڑی آسمان کو گھور رہی تھی۔ پری، ماما کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ ساتھ والی آنٹی آئی تھی، آج ان کے گھر گئی ہیں۔ پری نے مڑ کر پہلے سعد کو دیکھا پھر جواب دیا، تو ایک کام کرو، تم مجھے ناشتہ بنا دو۔ میں؟ پری نے اپنی طرف اشارہ کر کے حیرانی سے کہا، ہاں ظاہر سی بات ہے، تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے تمہیں؟ یہاں تمہارے پاس ہاتھ میں پاؤں میں جا کر خود بنا لو۔ پری نے دانت پیس کر کہا، ہاتھ پاؤں تو ہیں لیکن میں اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے انہیں زحمت کیسے دے سکتا ہوں؟ سعد نے معصومیت سے کہا، بالکل ویسے جیسے تم اپنی زبان اور دماغ کا استعمال کرتے ہو۔ یہ کہہ کر پری جانے لگی تو سعد نے پیچھے سے ہانک لگائی، یار پری بنا دو نا۔ جس پر پری مڑ کر واپس آئی اور بولی، پہلی بات تو یہ کہ میں تمہاری کوئی یار وار نہیں ہوں، دوسرا تم مجھے پریشے کہا کرو، کیونکہ باقی سب تو پری کہتے ہیں۔ سعد نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا، وہ سب پیار سے کہتے ہیں۔ ہاں تو میں بھی پیار سے ہی کہہ رہا ہوں، وہ کون سا غصے سے کہہ رہا ہوں؟ تم نہ پیار سے کہو نہ ہی غصے سے۔ یہ کہہ کر پری سامنے دیکھنے لگی، یعنی تم نہیں بنا کر دے رہی مجھے؟ سعد نے پری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں سوچ لو۔ سعد نے ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ پری اب تک سامنے دیکھ رہی تھی اور اب سعد اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سوچ لیا؟ پری سے دیکھ کر گڑبڑائی، لیکن پھر لہجے کی مضبوطی بنا کر بولی۔ تو سعد نے پری کے گرد اپنا بازو حائل کر کے خود سے قریب کیا، جس پر پری چیخی اور اسے دھکا دیا، لیکن سعد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پری ممنائی، اچھا میں بنا دیتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑو۔ نہیں، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے سعد پری پر جھکا اور پری نے ڈر کر زور سے آنکھیں بند کر لی۔ ٹنگ ٹانگ، تبھی بیل کی آواز پر پری نے پٹ سے آنکھیں کھول لی، وہیں سعد کی گرفت بھی ڈھیلی پڑی۔ سعد کو دھکا دے کر اندر بھاگی، جبکہ سعد مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں فائزہ بیگم کھڑی تھی۔ فجر نے شاہ سے فون پر بات کر کے ٹائم دیکھا، جس کی فیملی کچھ دنوں میں شادی کی تاریخ رکھنے آ رہی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے الیان کی رات کے کال یاد آ گئی۔ اسے یاد ہے کہ الیان نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ فجر نے سر جھٹک کر، کیونکہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پری اور فجر یونی کے گیٹ پر کھڑی تھی کیونکہ چھٹی ہو چکی تھی۔ سعد کے آنے پر فجر سے مل کر پری سعد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔
اور اپنے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 5 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد ڈرائیور کو فون کرنے لگی، تبھی ایک گاڑی اس کے بالکل قریب آ کے رکی۔ فجر اچھل کر پیچھے ہٹی۔ الیان گاڑی سے نیچے اترا، فجر کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ الیان ہاتھ چھوڑو میرا، فجر کہتی رہ گئی، لیکن الیان نے ایک نہ سنی۔ انسنی کرتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا، خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اپنے ڈرائیور کو فون کرو، اس سے کہو کہ تم 1 گھنٹے کے بعد لینے آئے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، گاڑی روکو۔ جتنی دیر تم فون کرنے میں لگاؤ گی اتنی دیر تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ فجر نے غصے میں سے گھورا، ڈرائیور کو فون کر کے 1 گھنٹے بعد آنے کا کہا۔ فجر کے فون بند کرتے ہی الیان نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ کل آئی کیوں نہیں تم؟ میں تمہاری نوکرانی نہیں لگی ہوئی، تم بلاؤ گے تو میں آ جاؤں گی۔ الیان نے ایک فلیٹ کے باہر گاڑی روکی، گاڑی سے اتر کر فجر کی طرف آیا اور اسے گود میں اٹھا اور پاؤں سے دروازہ بند کیا اور دیکھتا ہوا بولا، نوکر نہیں ہوں لیکن بیوی تو ہو نا، اس لیے مجھے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اسے فلیٹ کے اندر لے گیا، جو نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا، لیکن خوبصورت بہت تھا۔ الیان، یہ کہاں پر لے کر آ گئے ہو؟ مجھے نیچے اتارو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم نہ آئی تو انجام کے لیے تم تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے الیان نے جھک کر اسے بیڈ پر لٹا دیا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کی دونوں طرف ہاتھ رکھ دیے اور اس پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، پرسوں ریسٹورنٹ میں تم کس کے ساتھ تھی؟ الیان کے سوال پر فجر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ فجر نے دل میں سوچا کہ الیان نے اسے شاہ کو دیکھ لیا تھا، وہ میرا کنگ کزن ہے۔ فجر نے کچھ الیان کی قربت اور دوسرے اس کے سوال سے گھبرا کر ہکلاتے ہوئے کہا، اچھا کزن تھا۔ یہ کہتے ہوئے الیان مزید جھکا۔ فجر نے اسے دھکا دے کر دور کیا تو الیان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کزن کو ہاتھ پکڑانے سے نہیں روکا تو میں تو تمہارا شوہر ہوں۔ الیان نے فجر کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ الیان، وہ فجر نے تکلیف سے روتے ہوئے کہا۔ کیا وہ الیان کی دھاڑ پر فجر ایک پل کے لیے سہم گئی۔ الیان نے جھٹکے سے اسے کھینچا اور خود پیچھے ہو گیا۔ فجر گر جاتی اگر وہ الیان کو کندھوں پر نہ تھامتی۔ الیان نے سینے کندھے پر موجود فجر کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے مروڑے اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر آج کے بعد تم مجھے کسی اور کے ساتھ نظر آئی تو اسی وقت اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے الیان نے فجر کے ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیے، جس پر اس کی سسکی نکلی۔ باہر ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ فجر کی آنسوں کی پرواہ کیے بغیر الیان یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ فجر بھی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ الیان نے گاڑی فجر کی یونیورسٹی کے باہر روکی، اس کی طرف دیکھا جو پورے رستے نظریں جھکائے روتی رہی۔ فجر شارٹ سی شرٹ پر جینز پہنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ دوپٹہ کھول کر سر پر لو، الیان نے اسپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا۔ فجر نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو الیان نے اس کا دوپٹہ کھول کر اس کے سر پر اڑا دیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو جن سے مجھ پر غصہ آتا ہے؟ فجر نے اس کی ہاتھ جھٹکے اور تیزی سے گاڑی سے نکلی۔ الیان نے شیشے سے اسے دیکھا اور بولا، فجر کل سے میرے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر سے مجھے زیادہ تنگ مت کرنا۔ فجر نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، تمہیں تنگ کرتی ہوں، اور غصے میں مڑ کر یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر چلی جاتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈرائیور آ گیا۔ فجر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی۔ ساجدہ بیگم کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو فجر نے کہا کہ اسے لائبریری میں کچھ کتابیں لینی تھی، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ آج پوری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ الیان اسے اور شاہ کو دیکھ لے گا۔ فجر نے شاہ کو فون کیا اور اپنی بات کہنے کے بعد جب اس نے فون بند کیا تو وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ پری نے آج ڈنر میں پاستا بنایا تھا جو اس کا فیورٹ ڈرے تھا۔ ڈنر کے وقت پری نے فائزہ بیگم اور سعد کی طرف دیکھا، شاید وہ بتائیں کہ کیسا بنا ہے۔ بہت برا، سعد نے بغیر لحاظ کیے ہوئے کہا۔ اس نے شاید صبح ناشتہ نہ بنانے والی بات کا بدلہ لیا تھا، جس پر پری کا منہ اتر گیا تو فائزہ بیگم نے سعد کو گھورا اور کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ مذاق کر رہا ہے، بہت اچھا بنا ہے، تھینکس یو۔ پری نے بوجھل دل سے کہا۔ اسے ایسا لگا کہ فائزہ بیگم نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ پری جو اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی، اس کے سارے نوٹس بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ سعد نے کمرے میں داخل ہو کر اس سے پوچھا، نظر نہیں آ رہا تمہیں اسائنمنٹ بنا رہی ہوں؟ پری نے کاٹ کھانے والے لہجے سے کہا، لگتا ہے آج موسم بہت خراب ہے۔ سعد جو آج اچھے موڈ میں تھا، پری کی اگلی بات پر اس کا موڈ بہت بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ موسم جیسا بھی ہو، تم براہ مہربانی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پری جو سعد پر غصہ تھی، اس کو آرام سے خود سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر جیسے اسے آگ سی لگ گئی اور غصے میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے تمیز، تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو مت کیا کرو مجھ سے بات۔ یہ کہہ کر پری اپنے نوٹس اٹھانے لگی، جبکہ سعد غصے میں واش روم میں گھس گیا اور جب باہر آیا
تو پری منہ تک کمبل لیے سو رہی تھی اور آ کر وہ دوسری طرف لیٹ گیا۔ صبح سعد نے بغیر کوئی بات کیے سے یونیورسٹی چھوڑا اور لے آیا، لیکن باقی پورا دن ان کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ الیان بھی اپنے پیپرز کی وجہ سے فجر کو پریشان نہیں کر رہا تھا، جبکہ فجر کو شاہ کو الیان کی ڈر کی وجہ سے جلدی شادی کرنے کا کہا تھا، اسی لیے اس مہینے کے آخر میں فجر اور شاہ کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔